शहबाज दौर में पाकिस्तानियों के लिए महंगी तरीन बिजली औसत कीमत 43 रुपये यूनिट तक जा पहुंची। लेस्को समेत दीगर कंपनीज ने 12 अगस्त से बिलिंग का आगाज किया। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को महंगे दामों बिजली फरोख्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। बिलों पर 7.5% इनकम टैक्स लगाने से रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेस्को समेत दीगर कंपनियों ने 12 अगस्त से बिलिंग का आगाज किया है, जिसके मुताबिक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को महंगे दामों बिजली फरोख्त की जा रही है। हुकूमत की तरफ से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली और टैक्सेस की भरमार ने कीमत बढ़ा दी है। जराए ने बताया है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 10 रुपये 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज करने की मंजूरी दी गई। ताहम मज़कूरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद की गई है। इस तरह टैक्सेस मिलाकर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 13 रुपये फी यूनिट चार्ज की गई। दूसरी जानिब 25,000 से जायद बिल के हामिल कमर्शियल सार्फिन के बिलों पर 7.5% इनकम टैक्स लगाने से रिकॉर्ड इजाफा हुआ। माह अगस्त में बिलिंग की वजह से सार्फिन को हजारों रुपए के इजाफी बिल्स आए। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स का फैसला मुअत्तल होने के बावजूद जायद बिल्स भिजवाए गए हैं। एप्टमा सालाना इलेक्शन गोहर एजाज ग्रुप मुसलसल 14वीं मरतबा बिला मुकाबला कामयाब। गोहर एजाज ग्रुप के सेंट्रल बॉडी के 14 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेंट्रल में पंजाब से 8 और सिंध से 6 मेंबरान मुंतखब हुए। पंजाब में 9 कमेटी मेंबरान और 4 ऑफिस बैरियर भी बिला मुकाबला इलेक्शन जीत गए। एप्टमा सालाना इलेक्शन में सनतकार जाहिद रशीद ख्वाजा, रहमान, शेख मोहम्मद तनवीर, सैयद अली एहसान, हामिद जमान, शाहिद जावेद, मोहम्मद अनीस ख्वाजा, असद शफीक बिला मुकाबला सेंट्रल कमेटी के मेंबर मुंतखब हो गए। हमादुल्लाह कासिम, इमरान मकबूल, मोहम्मद जुनैद, नवीद अहमद, जाहिद, जोहेर आगा भी बिला मुकाबला सेंट्रल कमेटी के मेंबर मुंतखब। दूसरी जानिब एप्टमा नॉर्दर्न जोन इलेक्शन में हामिद जमान चेयरमैन एप्टमा पंजाब मुंतखब हो गए। कामरान अरशद सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब, ख्वाजा मोहम्मद अनीस वाइस चेयरमैन और असद शफीक खजानची मुंतखब हुए। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने नौमुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए, जबकि सुबकदोश होने वाले सेंट्रल चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर को कामयाब मुद्दत पूरी करने पर भी मुबारकबाद दी। सेक्रेटरी एप्टमा बाकिर रजा के मुताबिक एप्टमा सालाना इलेक्शन में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 19 अगस्त थी। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज का कहना है कि खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत का शुक्रिया जिसने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हमें रीजनल एनर्जी टैरिफ दिया गया। अब हमारा टारगेट सेविंग अशिया की एक्सपोर्ट है। कपड़े को अशिया में मुंतकिल करके एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज ने लाहौर एप्टमा हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल की सनत के फरोग के लिए हमें रीजनल एनर्जी टैरिफ देना होगा। हम सिर्फ पॉलिसियों का तसलसल चाहते हैं, तिजारती खसारा खत्म करने का अज़म रखते हैं। हुकूमत हमारे मसाइल को समझती है। उन्होंने मुसलसल 14वें साल इलेक्शन में कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। हम कुछ नहीं चाह रहे, हम ये सिर्फ चाह रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहे। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी किस बेसिस पे? हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे किसी किस्म की। हम कहते हैं रीजनल एनर्जी प्राइस के ऊपर हमने आपको प्रूव किया है, ये रिज़ल्ट है। मुझे खुशी है इस बात की कि हम रीजनल एनर्जी टैरिफ का जो मेरा पॉइंट था, खुदा का शुक्र है, वो हम जो है वो उसको कंटिन्यू करा सके हैं। हुकूमत को मेरी बात समझ आई है। एप्टमा सरबराह ने कहा कि मईशत में सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री बंद हुई तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। खसारे वाले सरकारी इदारों से जान छुड़वा लेनी चाहिए। यही अब मुल्क चलाने का वाहिद हल है। बंद IPPs को कब तक पैसे देंगे? मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इकोनॉमिक्स के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कि हमारी इकॉनमी पाकिस्तान के लोगों की अमानत है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। पॉलिटिक्स ज़रूर करें। पॉलिटिक्स खिदमत का नाम है कि आप कौम की खिदमत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका मुल्क आगे बढ़े। बट अगर हम इकॉनमी अपने मुल्क की इंडस्ट्री को तरक्की देंगे, हम उसका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पॉजिटिव करेंगे, तो ही सनत लग सकती है। एप्टमा सरबराह गोहर एजाज ने मजीद कहा कि इस साल कपास की 90 लाख गांठें हासिल होने का इम्कान है, जिसकी वजह से किसानों की आमदन बढ़ेगी और आइंदा सालों में कपास की फसल की ज्यादा पैदावार हो सकेगी। कैमरामैन राना अजहर के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। कोरोना और डेंगू के केसेस में इजाफा, लेकिन अद्वियात नापैद। बुखार के लिए दवा पैनाडोल और पैरासीटामोल मार्केट से नायाब हो गए। बुखार के इलाज के लिए मरीज दवा ढूंढने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं।
کورونا اور ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بخار کے علاج کے لیے پیناڈول اور پیراسیٹامول مارکیٹ میں ناپید ہے۔ ڈینگی بخار اور کورونا کے علاوہ موسمی بخار میں بھی پیناڈول اور کالپول سمیت دیگر برانڈ ناموں کے ساتھ مارکیٹ میں فروخت ہونے والی پیراسیٹامول گولی اس وقت نایاب ہے۔ کئی ماہ سے پیناڈول اور تمام برانڈز کے ناموں کے حامل پیراسیٹامول دوا کی عدم دستیابی اس وقت بخار میں مبتلا مریضوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے اور مریض پیناڈول اور پیراسیٹامول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ادویات کی اس سنگین قلت کو دور کرنے میں ڈریب تاحال لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی دکھائی دے رہی ہے اور ادویات کی قلت دور کرنے کے لیے کئی ماہ سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ کے شہر پر فوکس گجرات کو مزید فنڈ دینے کی تیاریاں، بجٹ سے ہٹ کر 39 ارب روپے دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ سڑکوں کے لیے ہائی وے نے 14 ارب 79 کروڑ کی سفارش کی۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 5 ارب 40 کروڑ اور ہسپتالوں کے لیے 5 ارب 85 کروڑ روپے دینے کی سفارش۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ہائر ایجوکیشن محکمہ آبپاشی نے بھی کروڑوں روپے مانگ لیے ہیں۔ اس وقت تمام تر توجہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے شہر گجرات پر ہے، جہاں آئے روز نئی سفارشات کے انبار ایوان وزیر اعلیٰ کو موصول ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی اداروں سے بجٹ سے ہٹ کر نئی اسکیموں پر کام ہو رہا ہے۔ سفارشات طلب کی جا رہی ہیں۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق صوبائی اداروں نے گجرات کے لیے مزید 39 ارب روپے مالیت کی اسکیموں پر سفارشات ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی ہیں، جس میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے ہائی وے پنجاب نے 14 ارب 79 کروڑ روپے، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 5 ارب 40 کروڑ، محکمہ صحت نے 5 ارب 85 کروڑ دینے کی سفارش کی ہے، لیکن پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے 3 ارب 36 کروڑ، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 5 ارب 2 کروڑ، محکمہ آبپاشی نے 3 ارب 7 کروڑ روپے، پبلک بلڈنگ نے 1 ارب 44 کروڑ کی سفارشات کی ہیں۔ اس سے قبل بجٹ دستاویزات کے مطابق گجرات میں 32 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر کام جاری ہے، لیکن اب مزید 39 ارب روپے کا فنڈ دینے کی سفارش کی گئی ہے، جسے کابینہ کی منظوری کے بعد باقاعدہ بجٹ کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ حکومت 60 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول لائے گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نئے سرکاری اسکول بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسکول کے لیے کم از کم 2 کنال جگہ چھوڑنا ہوگی۔ لاہور میں سرکاری اسکولوں کی تعداد 1121 ہے۔ نئے اسکولوں کی تعمیر سے فیس میں کمی ہوگی۔ لاہور میں آؤٹ اسکول چلڈرنز کو اسکول داخل کرنے کا منصوبہ۔ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نئے سرکاری اسکول بنیں گے۔ اس وقت لاہور میں سرکاری اسکولوں کی تعداد 1121 ہے۔ ملک بھر میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 7.5 کروڑ ہے۔ لاہور میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے۔ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سرکاری اسکول بنانے کے لیے کم از کم 2 کنال اراضی چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ٹیوشن فیس کم ہونے کی وجہ سے زیادہ بچے داخل ہوں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق بچوں کی انرولمنٹ بڑھنے سے آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد کم کرنے میں مدد ملے گی۔ کروڑوں روپے کا نان سیلری بجٹ اسکول پرفارمنس سے مشروط، انرولمنٹ، فرنیچر، پارٹ ٹائم کوچز اور تعمیر و مرمت کے لیے اسکولز کو بجٹ ملے گا۔ ناقص نتائج اور انرولمنٹ میں کمی پر نان سیلری بجٹ میں کٹوتی ہوگی۔ بہترین پرفارمنس پر اسکولوں کو پارٹ ٹائم ٹیچر رکھنے کے لیے 12% اضافی بجٹ ملے گا۔ کمروں کی تعمیر و مرمت اور اضافی کلاس رومز کے لیے 14% اضافی بجٹ دیا جائے گا۔ بچوں کی تعداد میں اضافے پر 20% اضافی بجٹ ملے گا۔ دیہات اور دور دراز علاقوں میں اسکول چلانے کے لیے 9% بجٹ بڑھایا گیا ہے۔ اضافی بجٹ اسکول سربراہان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا جائے گا۔ مذکورہ بجٹ اسکول کونسل کی منظوری سے خرچ کیا جا سکے گا۔ اسکول کونسل کی منظوری سے خرچ ہونے والے بجٹ کا باقاعدہ آڈٹ ہوگا۔ تعلیمی اداروں کو بجٹ اسکول شماری میں موجود بچوں کی تعداد کے مطابق دیا جائے گا۔ صدر پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ رانا عطا محمد کا کہنا ہے کہ اسکولوں کے بجٹ میں اضافے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ اسکول کا سارا بجٹ بجلی کے بلوں کی مد میں خرچ ہو جاتا تھا۔ 67 نمبر والے مسترد، 33 نمبر والے منتخب، ٹاپ کرنے والوں کے لیے ڈرائیور تک کی نوکری نہیں ہے۔ یہ کیسا قانون ہے؟ امیدواروں کا پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے خلاف احتجاج، ظہور الہی روڈ پر وزیر اعلیٰ کے گھر کے باہر نعرے بازی کی۔ محکمہ ایکسائز کے ملازمین کا بھی احتجاج، کانسٹیبل جونیئر کلرک کا 20% کوٹا بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 67 نمبر والوں کو مسترد کر دیا گیا اور 33 نمبر والوں کو منتخب کیا گیا۔ ٹاپ کرنے والوں کے لیے ڈرائیور تک کی نوکری نہیں، یہ کیسا قانون ہے؟ امیدواروں کا پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے خلاف احتجاج، ظہور الہی روڈ پر وزیر اعلیٰ کے گھر کے باہر نعرے بازی کی گئی۔ محکمہ ایکسائز کے ملازمین کا بھی احتجاج، کانسٹیبل جونیئر کلرک کا 20% کوٹا بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ جائیدادوں کے کوائف کی درستگی، پراپرٹی ٹیکس دہندگان کو سہولیات دینے کا فیصلہ کیا گیا۔
محکمہ ایکسائز کے مطابق پراپرٹی مالکان سے 12 ارب سے زائد ٹیکس وصول کیا جانا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس کی اسسمنٹ چالان کے ساتھ بھجوائی جائے گی۔ پراپرٹی ٹیکس کا نظام شفاف بنانے اور شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ٹیکس کی اسسمنٹ بھی چالان کے ساتھ بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ اسسمنٹ نوٹس سے پرانے مالکان اپنے ٹیکس کے متعلق آگاہ ہو سکیں گے۔ کیٹیگری کا بھی پتہ چل سکے گا کہ ان کی پراپرٹی کی کیٹیگری کمرشل ہے یا ڈومیسٹک۔ مالکان کو اگر اپنے ٹیکس اور کیٹیگری میں شبہات ہوں گے تو متعلقہ آفس سے رابطہ کر کے ٹھیک کروا سکیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پراپرٹی مالکان سے 12 ارب سے زائد ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ رواں مالی سال میں 18 ارب روپے سے زائد کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے 29 افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ حافظ عبد الماجد کو ڈی ایس پی سمنا آباد سرکل لاہور، میاں حسین عزیز کو ڈی ایس پی پولیس لائن، محمد ارشد علی کو ایس ڈی پی او اچرا، فرحت عباس کو ڈی ایس پی ڈیفنس سرکل لاہور تعینات کر دیا گیا۔ صابر علی کو ڈی ایس پی نواں کوٹ، ارشد حیات کانجو کو ڈی ایس پی برکی، ذوالفقار علی وریا کو ڈی ایس پی سبزہ زار اور ذوالفقار علی بٹ کو ڈی ایس پی گلبرگ سرکل لاہور لگا دیا گیا۔ تقرری کے منتظر ایس ایس پی سید قرار حسین کو اے آئی جی پرکیورمنٹ پنجاب سی پی او تعینات کر دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی، کیپٹن ریٹائرڈ مظہر اقبال، کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت، محمد اصغر ملک، آصف مسعود، عمر فاروق، عثمان اعجاز باجوہ، عامر عباس، غلام عباس، محمد اظہر یعقوب، شفقت ندیم، اختر علی، منظور رشید، جاوید اختر، افضال لودھی، خالد محمود ملک، حسن فاروق، فضل عباس، تفسیر حسین، محمد زبیر خان کو بھی نئی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد نے سروسز ہسپتال کے شعبہ گائنی میں پنجاب کے پہلے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ عالمی ادارے صحت کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر پالیتھا ماہیپالا، پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل، پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق، ایم ایس سروسز ہسپتال ڈاکٹر احتشام الحق، عالمی ادارے صحت کے صوبائی نمائندے ڈاکٹر جمشید سمیت فیکلٹی ممبران اور نوجوان ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا، ماں اور بچہ کی صحت ہماری اولین ترجیح ہے۔ دوران زچگی ماؤں اور نوزائیدگان کی شرح اموات میں کمی لانے کے لیے ہیلتھ کیئر پر پرووائڈرز کے لیے ٹریننگ سسٹم اور سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ حکومت ماں بچہ صحت کی اہمیت کے پیش نظر صوبے میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر پالیتھا ماہیپالا نے تربیتی مرکز کے قیام کو سراہا۔ دوسری جانب ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا این اے 133 کا دورہ یو سی 223 آئیڈیل پارک اقبال پارک میں منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کی اور انعامات تقسیم کیے۔ یو سی 223 آئیڈیل اقبال پارک کوٹ لکھپت میں 17 چرچز کے کھلاڑیوں کے درمیان کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ دانش مسیح کی جانب سے منعقدہ ٹورنامنٹ میں مسلم لیگ نون کی ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے خصوصی شرکت کی۔ رکن قومی اسمبلی نے بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا، ایسی سرگرمیوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد، صدر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند اور نائب صدر حارث عتیق سے ملاقات، دو طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں صنعت و تجارت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ایگزیکٹو کمیٹی اراکین اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر نے کہا، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ میاں نعمان کبیر نے پنجاب سمیت ملک بھر میں سرمایہ کاری اور ہم عصر کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے مواقع سے متعلق آگاہی دی۔ فلپائن مشن کی سربراہ چارج ڈی افیئرز کا فیڈریشن چیمبر کا دورہ، صدر عرفان اقبال شیخ اور ریجنل چیئرمین محمد ندیم قریشی سمیت دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نائب صدر رفت عباس، فلپائن کے لاہور میں اعزازی کونسل جنرل فادل شیخ اور اکنامک ٹیم بھی موجود تھی۔ ملاقات میں دو طرفہ باہمی تجارت کے فروغ کے لیے دونوں ممالک میں سیمینار، کاروباری وفود کے تبادلوں اور صنعتی اور تجارتی نمائش کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ فلپائن اور پاکستان
के मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात के बावजूद दोनों ममालिक का तजारती हजम सिर्फ $196 मिलियन है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इरफान इकबाल शेख ने कारोबारी वीज़ा के इजरा के लिए मौसर निज़ाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया।